नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे जो लेक्चर है वो रोज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। इस लेक्चर में हम लोग रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकामात पर बात करेंगे। रोज़ों की फ़र्ज़ियत, उनका उज़र, रोज़ों की मकरूहात, मुस्तहब्बात, मुफ़्सदात वगैरह के हवाले से हमारा आज का जो मौजू है वो रहेगा। रोज़ा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने का नाम है। इसको सौम और सियाम भी कहते हैं। रोज़े की 6 इक़साम हैं: फ़र्ज़ मुअय्यन, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, वाजिब मुअय्यन, वाजिब गैर मुअय्यन, सुन्नत, नफल, मकरूह और हराम। फ़र्ज़ मुअय्यन जो है वो साल भर में एक महीना यानी रमज़ान मुबारक के रोज़ों को कहते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ गैर मुअय्यन वो रोज़े हैं जैसे किसी ने अगर रमज़ान के जो रोज़े किसी उज़र की वजह से या बग़ैर उज़र की वजह से छोड़े हैं, उनकी क़ज़ा रोज़ों को फ़र्ज़ गैर मुअय्यन कहा जाता है। ये वो रोज़े हैं जो साल में किसी भी दिन में रखे जा सकते हैं रमज़ान के अलावा, इसलिए इनको हम फ़र्ज़ गैर मुअय्यन कहते हैं। इसी तरह वाजिब मुअय्यन वो रोज़े होते हैं जैसे किसी ख़ास दिन या ख़ास तारीख़ों को रोज़ा रखने के लिए इंसान नज़र माने। नज़र मानने जब इंसान कोई काम करने के लिए कोई नज़र मानता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये रोज़े रखूँगा, ये सदक़े दूँगा, तो नज़र जो है वो वाजिब हो जाती है उस काम के होने की सूरत में। तो वाजिब मुअय्यन वो रोज़े होते हैं जिसमें इंसान किसी ख़ास दिन को रोज़े रखने के लिए नज़र मानता है। इसी तरह अगर वाजिब गैर मुअय्यन ये वो रोज़े होते हैं, कफ़ारों के रोज़ों को कहते हैं और नज़र गैर मुअय्यन के रोज़ों को कहते हैं। मसलन किसी ने अगर नियत की कि मेरे अगर इम्तहानों में बहुत अच्छे नंबर आए तो मैं 10 रोज़े रखूँगा, तो ये नज़र गैर मुअय्यन है क्योंकि इसमें उसने दिनों की तयीन नहीं की। और रोज़े कौन से रोज़े ऐसे हैं जो कि सुन्नत हैं, तो सुन्नत मुअक्कदा कोई रोज़ा नहीं, लेकिन जिन दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की ताकीद फरमाई है वो हैं आशूरा के 2 दिन जैसे 9 और 10 मुहर्रम। इसी तरह ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख का रोज़ा रखना और अय्याम बीज़ यानी हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीखों को रोज़ा रखना जो है वो मुस्तहब कहलाता है, सुन्नत कहलाता है। इसी तरह मुस्तहब रोज़ों के बारे में ये है कि ये फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत के बाद जो है वो तमाम रोज़े मुस्तहब हैं, लेकिन बाज़ रोज़े ऐसे हैं कि इनमें सवाब ज़्यादा होता है। मसलन शवाल के 6 रोज़े और शाबान की 15वीं तारीख को रोज़ा रखना या जुमे के दिन को रोज़ा रखना, पीर को रोज़ा रखना वगैरह। इसी तरह कुछ ऐसे रोज़े हैं जिनको मकरूह भी कहा जाता है। मसलन सिर्फ अगर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए और 9वीं का ना रखा जाए तो ये मकरूह है क्योंकि इससे गैर मुस्लिमों की मुशाबहत होती है। यहूद जो है वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे। इसी तरह नौरोज़ के दिन का रोज़ा रखना, नौरोज़ कहते हैं पर्शियन कैलेंडर का पहला दिन यानी कि न्यू ईयर जो अ, लोग उस वक्त मनाते थे पर्शियंस, उनका पहला दिन वो लोग रोज़ा रखते थे। और अगर कोई औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर कोई नफली रोज़ा रखती है तो ये रोज़ा भी मकरूह कहलाता है। और हराम रोज़ों के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के रोज़े रखना सही नहीं। और इसी तरह अय्याम तशरीक के 3 रोज़े भी जायज़ नहीं हैं। अय्याम तशरीक कहते हैं 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीखों को ज़िलहज्जा की, तो इन 3 दिनों में भी रोज़ा रखना हराम है। अब हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बारे में। रमज़ान मुबारक के रोज़ों की बहुत बड़ी फ़जीलत है और इनको रखने का बहुत बड़ा सवाब भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए रमज़ान के रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला उसके पुराने सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और इसी तरह से कहते हैं कि इनकी फ़र्ज़ियत के बारे में अगर हम बात करें तो रमज़ान मुबारक के रोज़े हर आकिल और बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं, और अगर कोई बिला उज़र इन रोज़ों को छोड़ेगा तो वो बहुत बड़े गुनाह का मुस्तहिक होगा और ऐसे शख्स को फासिक भी कहा जाता है।
اور اسی طرح اگر نابالغ بچے کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور لیکن جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم دیا جائے، اور جب وہ 10 کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے تاکہ اس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے کون کون سے عذر ہیں، یعنی روزہ جن کے اوپر نہ رکھنا جائز ہے۔ سب سے پہلا، سفر کرنے والا شخص، اگر اس کا سفر مشقت والا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور اگر سفر میں مشقت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، یا اس روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور بہت ہی بوڑھا انسان ہو اگر، اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور اگر کوئی خاتون حاملہ ہو اور اس کو غالب گمان ہے کہ اس کے روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس پر بھی جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اور دودھ پلانے والی خواتین کہ جن کو بچے کو یا ان کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح کسی شخص کو اگر روزے سے اس قدر بھوک اور پیاس لگے کہ غالب امکان ہے کہ اس کی جان ہی نکل جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ چاند کو دیکھنا اور اس کے بارے میں گواہی دینے کا بیان۔ شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا، یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا بھی مستحب ہے تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک ہو سکے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا تو صبح کو روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر چاند نظر نہ آئے اور اگر مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اسی طرح چاند دیکھ کر اس پر گواہی بھی لینا ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کی مستحبات کون کون سی ہیں، یعنی کون کون سے اعمال ہیں جو روزے کی حالت میں پسندیدہ ہیں۔ روزے کی مستحبات کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سحری کھانا اور رات سے ہی روزے کی نیت کرنا۔ اسی طرح سحری جو ہے وہ آخر وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہونا ضروری ہے، اور افطاری میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب غروب ہونے کا کوئی شبہ اس میں نہیں رہا، یعنی یقین ہو چکا آفتاب غروب ہو چکا ہے تو فوراً سے روزہ کھولنا چاہیے۔ اسی طرح غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ اور بری باتوں سے بچنا بھی روزے کے مستحبات میں شامل ہے، اور کھجور سے یا چھہارے سے روزہ کھولنا، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پانی سے روزہ افطار کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روزے کی مکروہات کے بارے میں کہ روزے کی حالت میں کون کون سی ایسے اعمال ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہیں۔ روزے کی حالت میں گوند چبانا، یا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوئی چنگم وغیرہ، یا کوئی بھی چیز منہ میں ڈالے رکھنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ روزے کے مکروہات میں شامل ہے۔ کوئی چیز چکھنا، یہ بھی روزے میں مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص یا کسی عورت کا جو خامن ہے وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہے یا بد مزاج ہے، تو ایسی عورت کو زبان کی نوک سے سالن کا جو مزہ ہے وہ چکھ لینے میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، اسی طرح کلی اور کرتے وقت یا روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، زیادہ پانی ڈالنا، تو یہ چیز بھی مکروہ ہے، یہ نہ ہو کہ گلے میں چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے اس کو نگلنا، یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، اسی طرح روزے کی حالت میں بہت زیادہ مطلب ہائپ کریٹ کرنا کہ روزہ لگ رہا ہے، اور گھبراہٹ کا اظہار کرنا اور ایسے شو کرنا کہ جیسے بہت کمزوری ہو رہی ہے، بہت برا حال ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کو نہانے کی ضرورت ہے، یعنی غسل فرض ہو چکا ہے، تو جان بوجھ کر غسل کو صبح صادق کے بعد تک ڈیلے کرنا، یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ فوراً نہا لینا چاہیے جیسے ہی احساس ہو کہ غسل فرض ہو چکا ہے۔
اسی طرح کوئی سی کوئلے سے یا کسی منجن سے یا کسی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی روزے کی مکروہات میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سرما لگانا اور بدن پر تیل ڈالنا، سر میں تیل ڈالنا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اور ٹھنڈک کے لیے نہانا اور مسواک کرنا، چاہے جڑ تازہ ہو یا تر شاخ کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کی حالت میں مسواک کرنا جو ہے وہ اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا، یا اگر کوئی انسان بھول کر کچھ کھا پی جائے یا پھر بغیر کسی انٹینشن کے، بغیر قصد کے الٹی ہو جانا یا قے ہو جانا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا اگر ان انٹینشنلی آپ کو وامٹ ہو گیا ہے۔ اور اپنا تھوک جو ہے وہ اس کو نگلنا یا بغیر انٹینشن کے کوئی دھواں یا مکھی کوئی ایسی چیز حلق سے نیچے اتر گئی ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے روزے کی مفسدات کے بارے میں۔ مفسدات سے مراد کیا ہے؟ روزے کے مفسدات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کو مفسدات کہتے ہیں۔ اور مفسدات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف اور صرف قضا واجب ہوتی ہے روزے کی، اور دوسری مفسدات وہ ہیں کہ جن سے قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، یعنی دونوں واجب ہو جاتی ہیں۔ تو جن سے صرف اور صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی ہو اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ اسی طرح اگر کاغذ کا کوئی ٹکڑا یا کوئی گولی یا کوئی ایسی مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا حلق سے نیچے اتر گیا ہو، یا پھر قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر منہ بھر کے وومیٹنگ کرنا، یا پھر یہ کہ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو قے آئی ہے یا وومیٹنگ آئی ہے اور اس نے اس کو واپس حلق میں لوٹا دیا ہے اور اس نے جان بوجھ کے حلق میں لوٹائی ہے، اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دانتوں میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو زبان سے نکال کر اگر انسان نے نگل لی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ بڑی ہو تو اس نے اگر اسے منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا ہے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کان میں تیل ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو حلق میں اتار لینا جبکہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہو، یعنی زیادہ خون ہو اور تھوک تھوڑا سا ہو، اور ایسی چیز کو گلے میں سے نیچے اتار لینا۔ اور اسی طریقے سے بھولے سے کچھ کھا پی لیا ہو اور پھر بعد میں یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر یعنی قصدن جان بوجھ کر پھر دوبارہ سے کچھ کھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضا واجب ہوتی ہے روزے کی۔ یا اس کے علاوہ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح نہیں ہوئی اور انسان سحری کھا لے اور پھر بعد میں اس کو یہ پتہ چلے کہ صبح تو ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی اس کو روزہ دوبارہ لوٹانا واجب ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ قصدن توڑ دے، جان بوجھ کر توڑ دے، تو اس میں بھی اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، یعنی نفل واجب ہوتا ہے۔ اور اگر بارش کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا ہو حالانکہ ابھی وقت باقی ہو، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں وہ صورتیں کہ جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی ایسی چیز جو انسان کو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اسی طرح اگر کسی نے قصدن کھا پی لیا، جان بوجھ کر کھایا ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب آئیں گے اس پر۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر صحبت کر لی ہو تو اس سے بھی دونوں واجب آئیں گی۔ اسی طرح سرما لگانا، تو یہ سمجھ لیا اگر کسی انسان نے سرما لگایا اور اس پر اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے، تو اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور اگر کسی انسان کے رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد کیا اس کو کھانا پینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ایسے شخص پر یہ لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز ہی کرے۔ اور اسی طرح اگر مسافر ہے اور اپنے گھر آ گیا ہے، یا نابالغ لڑکا ہے جو بالغ ہو چکا ہے، یا کوئی خاتون ہے جو پاک ہو چکی ہے، اسی طرح کوئی مجنون یا پاگل تھا جو ٹھیک ہو گیا، تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ اور رمضان شریف کے سوا کسی اور روزہ توڑنے سے اس ماہ کے قضا روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔